رحم الله من يقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جیسا کہ صدر صاحب نے آپ کے سامنے تقریر کی اور اس میں انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. پہلی بات تو یہ کہ میں حقیقت میں شکریہ کا حقدار نہیں ہوں. یہ جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ بھی ہم نے کیا، یہ ہمارا فرض تھا. شکریہ کے حقدار دراصل آپ حضرات ہیں، صدر صاحب ہیں، سجاد بھائی، ڈاکٹر صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، ذاکر بھائی اور ماتمی دستہ اور تمام مومنین و مومنات. کہ آپ سبھی حضرات نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ اپنی اس وائبرنٹ اور مقدس بزم میں دعوت دی، اور بہرحال پورے 11 دنوں تک اب تک سنا. اور حقیقت میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں. شکریہ وہ ادا کرتا ہے جو صاحب خانہ ہوتا ہے. جب کہیں پرسے میں آپ جائیے تو شکریہ وہ ادا کرتا ہے جو صاحب غم ہوتا ہے. غم حسین لاوارث نہیں ہے. اس غم کے وارث اہل بیت علیہم السلام ہیں. اس غم کے وارث پردہ غیب میں موجود ہمارے امام ہیں. اس غم کی وارث حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا ہے. وہ مقدس ہستیاں یقیناً تمام عزاداروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہیں. اور بہرحال ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ جب تک جان میں جان ہے، جب تک اس زمین پر وجود ہے، تذکرہ اہل بیت کا شرف حاصل کرتے رہیں اور محبت اہل بیت سے ہمارے سینے معمور ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں: محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tonight is our last gathering of this series of lectures and talks about Karbala and Ahl-Al-Bayt alayhim salam. And the topic was the lives of 12 successors of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And so far we've learned some lessons from the gracious life of our 11 Imams. And tonight we are going to conclude this session
this series by mentioning our fourth Imam, Imam Zainul Abidin, Imam Syed Hadi Hassan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ijaz bhai? Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I've chosen today's date for Imam Syed Hadi Hassan because according to one narration that today, 12th of Muharram, is the day of the martyrdom of our fourth Imam. Mainly we commemorate the martyrdom of our fourth Imam on 25th of Muharram, but according to one narration, 12th of Muharram is the day of the martyrdom of our fourth Imam. I'm mentioning just a few points very briefly. Imam Syed Hadi Hassan, he was born in Medina in 38 after Hijrah, and he lived 2 years with Imam Ali because Imam Ali was martyred in 40th, and then he lived 10 more years with Imam Hassan alayhi salam, altogether 12 years. Then he lived 10 extra years with Imam Hussain alayhi salam. So altogether he lived with Imam Hussain alayhi salam was 22 years. And then after Imam Hussain alayhi salam, he lived another 35 years. And eventually he was martyred by a king and tyrant of Banu Umayyah known as Walid bin Abdul Malik. His name was Ali, and his titles are Sayyid Sajjad, Zainul Abidin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyid Sajjad means the master of all those who prostrate before Allah subhanahu wa ta'ala. And he is famous of his worshipping and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. According to narrations, Imam Syed Hadi Hassan spent the most horrible night of his life, which was actually Sham-e-Ghariba. After losing everything and everyone from his family, he spent the whole night in prostration before Allah subhanahu wa ta'ala. And at the end of that night, Imam Sajjad simply raised his hands to Allah and said, "Oh Allah, the night is over, but my thirst to thank you is still there." So this is Imam Syed Hadi Hassan's devotion to Allah. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And Imam Syed Hadi basically faced several tyrants, and of course most important of them was Yazid. We all are somehow aware of Yazid, but most of the people, they only focus on one crime of the crimes of Yazid, which is the tragedy of Karbala. According to history, Yazid ruled around 3 years, and in those 3 years he committed thousands of crimes. But from among those thousands of crimes, 3 of them are extremely heinous. In the first year, he killed and massacred the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the plains of Karbala. And in the second year of his rule, he actually raided and looted the city of Prophet Muhammad, Medina.
according to history, he sent a huge army to Medina, because people of Medina, when they learned about the martyrdom of Imam Hussein and they themselves investigated the situation, they found that Yazid was even worse than they expected. So they started revolting against him. To suppress their revolution, Yazid sent a huge army and ordered them, when you enter Medina, do whatever you wish. Medina is halal, mubah for you for 3 days. You are allowed to do whatever you wish. As a result, thousands of people were killed. And probably the worst of all, next year, thousands of children were born. They didn't know the names of their fathers. I'm not going in detail. The soldiers of Yazid entered the houses of people of Medina and they committed those horrible crimes. So this was the 3rd year of Yazidi rule. This was the 2nd year of Yazidi rule. And in 3rd year, which was of course the last year of his rule, he ordered his huge army to attack Mecca. And he wanted to capture Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, he was from Zubair family. And of course he was the son of Zubair. You know Zubair, the famous companion of Prophet Muhammad. So he wanted to hunt Abdullah bin Zubair. And since Abdullah bin Zubair was residing in Mecca, he attacked Mecca and he ordered his army to do whatever you wish. I want Abdullah bin Zubair. As a result, the army of Yazid under his command, they threw missiles, at that time missiles, fireballs in big catapults, minjaniq, and Kaaba partially was destroyed. Kaaba, the holiest place of worship, the holiest and most sacred place for Muslims, partially destroyed and burned completely. The covering of Kaaba and everything which was inside the Kaaba was burned, and partially the wall was damaged and destroyed. So these were 3 years of Yazidi rule, and he committed all these crimes. And according to history, when the army of Yazid entered Medina, they looted it, they killed thousands of people. As a result, there were thousands of families who didn't have bread to eat. Their family members, men particularly, they were killed. The breadwinners, they were killed. So no one was there to look after them. So what happened? Now Imam Sajjad ﷺ, according to history, even though after Karbala he was fully and completely devastated, but he could not tolerate people's sufferings, and he came to rescue them, he came to help them. And thousands of families from Medina, they were supported by Imam Sajjad ﷺ. He used to visit them, he used to pacify them, he used to share good thoughts, good words with them, and not only sharing words, but he used to provide them whatever he could. Thousands of families were fully covered by Imam Sajjad ﷺ. And during night, he used to take breads and all the food on his back. And those people who didn't have any house or any shelter to live in, as a result, they were living on the streets. Imam Sajjad ﷺ used to go to them and put the pieces of bread and food around their bed. So when they
woke up in the morning, they had something to eat, and they didn't know who the person was, who that generous person was, until Imam Sajjad alayhi salatu wasalam passed away and the supply stopped. So this was the nature of Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. And one of the habits which Imam Sajjad, our fourth Imam, is famous of is freeing the slaves. He was very, very cautious and concerned about slaves. It is reported in history that every year Imam Sajjad used to purchase 1,000 slaves, educate them and free them. This was the habit of Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. And if you look at the legacies of Imam Sajjad alayhi salam, what Imam Sajjad is famous of? Du'as, supplications, best supplications, how to communicate to Allah subhanahu wa ta'ala. If you want to learn how to talk to Allah, how to whisper to Allah, how to share your thoughts with Allah, the best teacher and educator is Imam Sajjad. Just read the prayers of Imam Sajjad, legacies, Sahifa as-Sajjadiyah. There are 54 supplications, beautiful supplications. You are fathers, mothers, you want to pray for your children, what to ask Allah subhanahu wa ta'ala for your children, you can find in those prayers. There are prayers that got different names, different titles. Supplication for children, supplication for parents, supplication when you are surrounded by enemies, supplication when you feel depressed, supplication when you want to acquire excellent traits, makarimul akhlaq. Just read that dua, that beautiful dua, dua number 22 or 20 I think, from Sahifa as-Sajjadiyah. So Sahifa as-Sajjadiyah is a treasure of knowledge and also a treasure of treatment for depression and for tired and exhausted souls. So this is one legacy of Imam Sajjad alayhi salam. And second legacy, his 15 whispers to Allah subhanahu wa ta'ala, which is known as Munajat Khamsa Ashar. There are 15 whispers. Munajatul Shakirin, those people who feel grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, how to talk to Allah. Munajatul Muhibbin, those people who feel in love to Allah, in love with Allah, how they talk to Allah, and so on and so forth. So these are 15 whispers of Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. Again, I suggest you to read it. And another very, very important work which is left by Imam Sajjad alayhi salatu wasalam is his Treaty of Rights. Risalatul Huquq, Treaty of Rights. There are thousands of treaties of rights. But one thing which is very, very unique with this Treaty of Right, Imam Sajjad alayhi salatu wasalam not only puts the rights of different entities of communities in that treaty, but Imam Sajjad alayhi salatu wasalam goes further. And this is the only treaty of rights in world which describes the rights of different organs in your own body. You can't find any treaty of right which talks about the rights of your eyes, the rights of your ears, the rights of your hands, the rights of your legs, the rights of your stomach. All these organs and their rights are clearly stated in that Treaty of Right. So again, that Treaty of Right is, of course, more than worth to read. And you can find with English translation and with some explanation on a famous website, alislam.org. And there are many other websites which, of course, include this Treaty of Right for Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. Ba Muhammad wa ali Muhammad salawat. One more point that I'd like to share in English section of the life of Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. If you look at the mothers of
over 12 Imams, like mother of Imam Sajjad. Mother of Imam Sajjad was Iranian. And we have Imams, divinely appointed successors of Prophet Muhammad. Their mothers are from Africa, Morocco. And we have Imam Al-Mahdi, last Imam, whose mother is from Europe, Rome. So this is something very fascinating. If I ask you, what is the greatest achievement, what can you imagine as a greatest achievement for a woman? Of course, all Shias, at least, if not Muslims, will reply, being the mother of an Imam, being the mother of a divinely appointed successor of Prophet Muhammad. But if you look at the mothers of Ahl-Al-Bayt, most of them are from outside of Arabs. You know Arabs, they were very arrogant, prejudiced, discriminating people. But Allah subhanahu wa ta'ala decided totally different thing. Most of the mothers, they are from outside of Africa, Iran, Rome. And in this way Allah subhanahu wa ta'ala clearly proved that Islam is against discrimination. There is no place of racial discrimination or gender discrimination or any sort of discrimination in Islam. There is no ethnicity boundary in Islam. All people, all communities, all genders, all races, all ethnicities, they are equal in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. The most important criterion is knowledge, understanding, and God consciousness, piety, and moral traits. And another very important point that we find with the mothers of our Imams, most of them were slave girls. This is a fact, this is a true story. If you read their biographies and read the backgrounds of their gracious lives, you find that most of them were slave girls. But Allah subhanahu wa ta'ala, because they deserved, because they were pious, righteous, provided them with the best possible credit, with the best possible honor and achievement. So this is again a clear proof that Islam, there is no boundary in Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala, when He says in Quran, Inna akramakum indallahi atqakum, no one is greater to any other human being. Everyone is equal to Allah subhanahu wa ta'ala. There is only one criterion which makes a person greater than other before Allah subhanahu wa ta'ala. What is that criterion? Taqwa, piety, your moral traits, your moral excellences. So Allah subhanahu wa ta'ala said it and proved it through the mothers of our blessed Imams. And this is, to me, is really very, very fascinating and extraordinary fact from the lives of our gracious Imams. Wa Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल आज की मजलिस मुख्तसर होगी, ये आखिरी मजलिस है और हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मुख्तसर तौर पर जिक्र करने के लिए और जिक्र सुनने के लिए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, आपको सज्जाद क्यों कहा जाता है वो मैंने बयान किया। और इमाम सज्जाद का एक मशहूर लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। इसके सिलसिले में वाक़या कुछ इस तरह मिलता है कि एक मरतबा शैतान ने कहा कि परवरदिगार, मैं इनको आज़माना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा तू आज़माना चाहता है, खुली इजाज़त है, जा आज़मा ले। जिनको अल्लाह बनाता है
اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ان کی کیپاسٹی کیا ہے. تو شیطان ہسٹری میں جو ملتا ہے واقعہ اس کے مطابق وہ ڈیول ایک سرپنٹ کی شکل اختیار کرتا ہے، اور سرپنٹ کی شکل میں امام سجاد جہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر آتا ہے، اور آنے کے بعد امام سجاد کے پیر کا انگوٹھا چبانا شروع کرتا ہے. مگر ہسٹری یہ کہتی ہے کہ امام اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت پروردگار میں محو تھے، اس طرح سے گفتگو اور خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے کہ امام کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے. اور آخر میں جب وہ تھک گیا، ڈسٹریکٹ کرنے کی کوششیں کر کر کے تھک گیا، مگر امام کو کسی طرح سے ڈسٹریکٹ نہ کر سکا، تو وہ تو بھاگا، مگر ہاتف غیبی کی طرف سے ندا آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، یقیناً آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں. صلوات پر محمد یہ امام سجاد ہیں. اس واقعے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، اور مولا علی کے حیات طیبہ میں بھی ایک واقعہ اسی جیسا ہے کہ آپ کے پیر میں ایک تیر لگ گیا تھا، اور اس تیر کو نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی، مگر وہ اس طرح سے ہڈی کے اندر چبھا ہوا تھا کہ جب اس تیر کو نکالا جاتا تھا تو امام درد سے تڑپنے لگتے تھے. تو لوگ حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، شیر خدا، پیر میں تیر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم سب ناکام. فرمایا سمپل، جب علی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت تیر نکالنا. مولا علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے تیر نکالا، تیر کھینچ لیا گیا، مولا کو پتہ بھی نہ چلا. اس واقعے پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا محو ہو جائے اللہ کی عبادت میں کہ اس کے پیر سے تیر نکال لیا جائے، اسے پتہ نہ چلے، شیطان سانپ بن کر اس کا انگوٹھا چبائے، اسے پتہ نہ چلے. یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. دیکھیے جو لوگ کم سے کم قرآن پر یقین رکھتے ہیں ان کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مگر افسوس کی بات ہے کہ اعتراض وہی کرتے ہیں. قرآن میں واقعہ کیا ہے؟ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. تو جناب یوسف کے خلاف مصر کی عورتوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور زلیخا کو چھیڑنا شروع کیا. تو زلیخا نے ایک بزم تشکیل دی اور تمام مصر کی معزز عورتوں کو بلایا، اور وہ سب بنا کر بیٹھ گئیں، اور ان کے سامنے کھانے کا تمام انتظام رکھا گیا. اور اس کے بعد میں اس نے ان کو ایک ایک لیمن دیا یا ترنجبین دیا، اور ان کے ہاتھ میں چھری دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے درمیان سے گزر جاؤ. تو جب جناب یوسف یہ قرآن کا واقعہ ہے، تو جب جناب یوسف ان کے درمیان سے گزرنے لگے تو زلیخا نے کہا کہ تم لوگ اب شروع کرو اپنا کھانا، اور کھانے کی شروعات کرو اس لیمو کو کٹ کر کے. تو ہسٹری بتاتی ہے، ہسٹری میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ عورتیں جناب یوسف کے حسن کے دیدار میں اتنا محو ہو گئیں، جناب یوسف اتنے حسین تھے کہ ان کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہو گئیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ لیمو کٹ رہا ہے یا ان کی انگلیاں کٹ رہی ہیں. اور جب جناب یوسف گزر گئے اور انہوں نے نظریں ہٹائیں تو دیکھا تو خون بہہ رہا ہے. یہ قرآن کا واقعہ ہے. تو جب جمال مجازی، اور فرمایا آپ، جب یوسف کا جمال مجازی اتنا حسین ہو سکتا ہے کہ اسے دیکھنے میں انسان مشغول ہو جائے، انگلی کٹ جائے، پتہ نہ چلے، تو جو خالق یوسف ہے وہ کتنا حسین ہوگا. اور معصومین علیہ السلام جب اس سے کلام کر رہے ہوں گے تو ان کی محویت کس عالم پہ ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ بہرحال اپنے دل کی نگاہوں کو کھول نہیں سکے ہیں یا نابینا کر چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس جمال حقیقی کی زیارت سے محروم ہے. ورنہ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، پروردگار متى غبت حتى تحتاج الى دلیل
پروردگارہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ دلیل ڈھونڈتے ہیں، وہ آرگیومنٹ ڈھونڈتے ہیں تیرے وجود کو، ایگزسٹنس کو پروو کرنے کے لیے۔ پروو تو اس چیز کو کیا جاتا ہے، ڈھونڈا تو اس چیز کو جاتا ہے، جستجو تو اس چیز کی جاتی ہے جو غائب ہو۔ تو غائب کب ہے جو تجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہو؟ کیا تیرے علاوہ کوئی چیز تجھ سے زیادہ ظاہر ہے کہ اس کی مدد سے تجھ تک پہنچا جائے؟ تو ظہور محض ہے، تو ہر جگہ موجود ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں عمیت عین لا تراک، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو تیرے نور کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہیں، گناہوں کی وجہ سے، ایکسیسو لائف کی وجہ سے انہوں نے اپنی دل کی نگاہوں کو نابینا بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیرے جمال کو دیکھ نہیں پاتے۔ ہم نے ذکر کیا امام سجاد علیہ السلام کے لیگیسی کا، کہ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیج پلٹ کر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کتنے پیج باقی رہ گئے ہیں۔ یہ ہمارے خضوع و خشوع کی صورتحال ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس معرفت ہے کہ جو سب سے بڑی دعائیں ہیں، بظاہر جو سب سے بڑی دعا ہے، اس دعا کا نام کیا ہے؟ ابو حمزہ صومالی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی دعا دعائے ابو حمزہ صومالی ہے۔ یہ دعائے ابو حمزہ صومالی کیا ہے؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کی مناجات ہے، جسے امام سجاد ہر روز کب پڑھا کرتے تھے؟ ماہ رمضان میں سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ جب تفسیر مثال معاف کیجیے مفاتیح الجنان کھولیے گا تو اس میں دعا دکھائی دے گی۔ ہر روز امام سجاد ماہ رمضان المبارک میں سحر کے وقت اور باقی دنوں میں بھی ریگولرلی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ سب سے لمبی دعا ہے، دعا ابو حمزہ صومالی۔ تو امام سجاد علیہ السلام جس کو اگر آپ پڑھیے تو کم سے کم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے آپ کو لگیں گے۔ امام سجاد ہر روز اس دعا کو خضوع و خشوع کے ساتھ، اشکوں کے سیلاب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا ڈیووشن تھا اور یہ ان کی معرفت تھی، اور تڑپ تڑپ کر کہا کرتے تھے اللہم سیدی سیدی اخرج حب الدنیا عن قلبی، او اللہ، او مائی ماسٹر، remove the excessive love of this world from my heart, because the excessive love to this world is the root cause of all human problems۔ اس پر امام سجاد علیہ السلام خصوصی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور عزیزان محترم، ہمارے اس چوتھے امام کس چیز میں مشہور نہیں ہے امام سجاد؟ سخاوت۔ کون بیان کر سکتا ہے امام سجاد علیہ السلام کی سخاوت کو، امام سجاد علیہ السلام کے کرم کو؟ کوئی سائل کبھی اس دروازے سے واپس نہ گیا۔ واقعہ حرہ کے بعد ہم نے عرض کیا کہ سینکڑوں مدینے کی فیملیز تھی جن کو امام علیہ السلام سپورٹ کیا کرتے تھے۔ ایون ہسٹری کے مطابق بعض ان ظالموں کو بھی جب وہ در سید سجاد پہ آ گئے ہیں جو کربلا میں موجود تھے، اور انہوں نے آ کر امام سجاد کے در پر مدد کی درخواست کی ہے، تو امام نے ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ سخاوت کا دروازہ اس طرح سے کھلا ہوا تھا۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے امام کی عظمت و جلالت پر بھی قدر روشنی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سخاوت کا ذکر بھی ہوگا۔ دیکھو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہشام جو اس زمانے میں ولی عہد تھا، ہشام بن عبد الملک کی حکومت ہے اور ہشام ظاہر سی بات ہے اس کا ولی عہد تھا۔ وہ حج کے لیے آیا تو اس حج کے موقع پہ ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ بھیڑ جس جگہ ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ مجمع اتنا زبردست کہ جتنا زور لگا کہ وہ آگے بڑھتا ہے اتنے پریشر کے ساتھ مجمع اس کو ڈھکیل کے پیچھے کر دیتا ہے۔ آخر میں تھک ہار کے آیا اور اس کے لیے ایک زرنگار کرسی لگا دی گئی اور اس کے اوپر وہ جلوہ افروز ہو گیا۔ اب
وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں شام سے آئے ہوئے اس کے چاہنے والے نوکر چاکر سب کھڑے ہوئے اس کو گھیرے ہوئے کہ اچانک اس مجمع کی نظر پڑی ایک بظاہر بالکل سیدھے سادے اور سمپل جوان کے اوپر، اور پورا مجمع یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ ایک بالکل سادے ڈریس میں عام انسان کی طرح سے ایک جوان آگے بڑھا، مگر جو آگے بڑھا تو ہیبت ایسی تھی، شان ایسی تھی، جلالت ایسی تھی کہ مجمع کائی کی طرح سے چھٹتا چلا گیا اور سکون و اطمینان کے ساتھ آگے بڑھا، حجر اسود کے بوسے دیے اور اس کے بعد میں دوبارہ آ کے عبادت پروردگار میں مشغول ہو گیا۔ واقعہ بظاہر یہاں پہ ختم ہو گیا، لیکن ایک شامی نے ہشام سے پوچھا، ذل سبحانی یہ بتائیے کہ یہ آخر ہے کون؟ آپ بادشاہ سلامت کے بیٹے آگے بڑھے، کسی نے آپ کو جگہ نہ دی، اور یہ جوان آگے بڑھا تو مجمع پھٹتا چلا گیا، چھٹتا چلا گیا، اور یہ سکون و اطمینان کے ساتھ آگے بڑھا، حجر اسود کو بوسے دیے اور آ گیا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر دشمنی اہل بیت، حق کو چھپانا کا میں نہیں جانتا۔ جب انہوں نے کہا میں نہیں جانتا تو وہاں پر شاعر اہل بیت فرزدق کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں جانتا؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں پہچنوائے دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو فرزدق نے قصیدہ کہا ہے، وہ قصیدہ کیا تھا؟ وہ قصیدہ نہیں بلکہ ایک سیلاب تھا جو بنو امیہ کے محلوں کو ڈبوئے دے رہا تھا۔ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم۔ اے ہشام، تو انہیں نہیں پہچانتا، یہ وہ ہیں جنہیں مکہ پہچانتا ہے، جنہیں منی پہچانتا ہے، جنہیں زمزم و صفا پہچانتے ہیں، جنہیں کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ گویا ہشام سے کہہ رہے تھے، اے ہشام اگر تو انہیں نہیں پہچانتا تو کوئی بات نہیں، ان کو نہ پہچاننا ان کی شان میں توہین نہیں ہے بلکہ تیرے نابینا ہونے کی نشانی ہے۔ اور شیخ سعدی کا دیکھیں ایک بہت مشہور مصرع ہے شیخ سعدی کا، وہ کہتے ہیں گر نبینت بے روز شب پر چشم، چشمِ آفتاب را چگنا۔ سورج چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، روشن دن، اور کوئی چمگادڑ کہے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو انصاف سے بتائیے خطا کس کی ہے، غلطی کس کی ہے، سورج کی یا اس چمگادڑ کی؟ گر نبینت بے روز شب پر چشم، چشمہ آفتاب را چگنا۔ اے ہشام، آفتاب علم امامت چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اب تیری چمگادڑ جیسی نگاہیں آفتاب امامت کی کرنوں کو برداشت نہ کر سکیں تو اس میں ہمارے امام کا کیا قصور؟ اپنی نگاہوں کا علاج کر۔ نعرہ حیدری، حیدری، آل محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اور یہ قصیدہ آگے بڑھتا جاتا ہے، بہت خوبصورت قصیدہ، عربی زبان کا ایک شاہکار مانا جاتا ہے۔ اور اس قصیدے کے آگے فرزدق کہتے ہیں کہ ان کی شان تو وہ ہے، ان کی عظمت و جلالت تو یہ ہے کہ جب یہ حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ حجر اسود کو بعد میں چومتے ہیں، حجر اسود ان کے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھوں سے لپٹ لپٹ کر بوسے پہلے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کرم کا اور سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے کریم ہیں، اتنے بڑے سخی ہیں کہ جب کبھی بھی جو سائل بھی ان کے سامنے آیا کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ لولت تشہد کانت لاؤہ نعمو، یہ انہوں نے بڑی باریک بات کہی، کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اگر تشہد نہ ہوتا، دیکھیں تشہد نماز میں واجب ہے، اور جو انسان بھی تشہد پڑھے گا اس کو لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نو، نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے سخی ہیں، اتنے بڑے کریم ہیں کہ ان کے دروازے پہ جو بھی آیا، جہاں سے آیا، جو مانگا انہوں نے عطا کر دیا۔ اگر تشہد نماز میں واجب نہ ہوتا تو ان کی زندگی میں لفظ لا اور لفظ نہیں بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو فرزدق نے اس شان سے امام علیہ السلام کا تعارف کروایا۔
اب ظاہر سی بات ہے بعد میں ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن امام نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا خیال کریں گے، ہم تمہارا سپورٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان کی ہیلپ بھی کی، ان کی مدد بھی کی، اور آخر میں وہ قید خانے سے آزاد بھی ہوئے۔ تو یہ ہمارے چوتھے امام کی شان اور شوکت اور جلالت اور عظمت، اور اس کا بس ایک مختصر سا نمونہ اور جھلک۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی کہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام جب اسیر کر کے کوفہ لے جائے گئے ہیں تو کس شان سے سید سجاد نے ماحول کو بدلا ہے، جسے آپ پڑھیے۔ چاروں طرف یہی شور مچایا گیا تھا کہ خارجی نے خروج کیا ہے، ایک ناصبی نے بغاوت کی ہے، ایک خارجی نے خروج کیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، باغیوں نے بغاوت کی ہے اور ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ مگر یہ زینب علیہ مقام تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سید سجاد تھے، جنہوں نے پوری دنیا میں امام حسین کے مشن کو عام کیا۔ لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ امام حسین کو کیا ضرورت تھی اپنے ساتھ بچوں کو لے جانے کی، کیا ضرورت تھی اپنے ساتھ عورتوں کو لے جانے کی، کیا ضرورت تھی اپنے ساتھ بچیوں کو لے جانے کی؟ جب وہ جانتے تھے کہ شہید ہو جائیں گے تو ان بیچاروں کو ساتھ کیوں لے گئے؟ یہ بیچارے نہیں تھے، یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام دنیا میں عام کرنے والے پہلے مبلغین عزائے حسین تھے۔ اگر زینب علیہ مقام نہ ہوتی، بی بی ام کلثوم نہ ہوتی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے، سید سجاد نہ ہوتے، تو دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ کربلا کے حدود تک محدود کر دی جاتی۔ یزید کے پاس کیا نہیں تھا؟ پیسے تھے، اقتدار، علماء، منبر، پیسہ، خزانہ، تلوار، سب کچھ یزید کے پاس۔ جتنے پروپیگنڈا کے وسائل تصور کیے جا سکتے ہیں سب یزید کے پاس، مگر سب بیکار کر دیا امام حسین علیہ السلام کی بہنوں نے، امام حسین کے بچوں نے، امام حسین کے اس بیمار بیٹے سید سجاد نے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب کوفے میں پہنچے ہیں، آج کی تاریخ میں 12ویں محرم میں سید سجاد، تو جب پہنچے ہیں تو اس وقت کا نقشہ کیا تھا؟ کوفے والے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے تھے ان کے درمیان، آگ برسا رہے تھے اس قافلے کے اوپر، پتھر پھینک رہے تھے اس قافلے کے اوپر، تالیاں بجا رہے تھے خوشی میں، دف بجا رہے تھے خوشی میں، جشن منا رہے تھے اہل بیت علیہ السلام کی اسیری کی خوشی میں۔ لیکن بس ذرا سی دیر کے بعد جب سید سجاد کو ایک تقریر کا موقع ملا ہے تو اس ایک تقریر میں، ایک خطبے میں سید سجاد نے پورا نقشہ بدل دیا۔ بازار کوفہ میں سید سجاد کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد پہلے خدا کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اور خدا کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد حضور کریم پر درود و سلام۔ آپ تصور کیجئے ایک انسان جو اپنا سب کچھ کھو کے آیا ہو، اگر ہم خون دیکھ لیتے ہیں، صرف خون دیکھ لیتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتا ہے، عقل پریشان ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کریں تو کیا کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر فیملی میں کوئی ایک ڈیتھ ہو جائے تو انسان بولنا چاہتا ہے مگر الفاظ نہیں ملتے، زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ ہزاروں جانیں قربان سید سجاد پر، سب کچھ کھو کے آئے ہیں، سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، مگر جب کھڑے ہوئے ہیں تقریر کے لیے تو بالکل پرسکون، اور جیسے ایک بالکل سوچی سمجھی تقریر کر رہے ہوں۔ پہلے خدا کی حمد، پھر حضور کریم پر درود و سلام، پھر حضرت پاک کا تذکرہ، اور اس کے بعد میں جو اپنا تعارف کروانا شروع کیا ہے۔ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ اس انداز سے خطبہ شروع ہوا۔ جانے قربان، مولا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ مکہ تو ایک شہر ہے، منی تو ایک ڈیزرٹ ہے، زمزم و صفا تو دو پہاڑیاں ہیں۔ کیا پہاڑیوں کے کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ کیا کسی شہر کا کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ کیا کسی صحرا کا کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ یا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ امام جواب دیں گے، پہلے یہ سمجھو کہ بیٹا کہتے کسے ہیں؟ بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے،
بیٹا وہ ہوتا ہے جس سے باپ کا نام باقی رہتا ہے، بیٹا وہ ہوتا ہے جس سے باپ کا کام باقی رہتا ہے۔ اب سید سجاد کے ان جملوں کو پڑھیے، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کعبہ ہے، اگر مکہ ہے، اگر منی ہے، اگر صفا و مروہ ہے، تو ان مقدس جگہوں کا وجود ہمارے وجود سے وابستہ ہے۔ ہم ہیں تو یہ سب کچھ ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں، محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس شان سے سید سجاد نے خطبہ دیا ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ ماحول بالکل بدل گیا۔ لوگ خود بخود اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے لگے، اور جو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے، اور جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا یزید کی طرف سے اور یزیدی افواج کی طرف سے، وہ خود بخود چھٹتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اب جو سید سجاد اس ملعون کے دربار میں پہنچے ہیں، ابن زیاد ملعون کے دربار میں، تو نقشہ کیا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب دربار میں پہنچے ہیں تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی سید سجاد پہ اس کی نظر پڑتی ہے، کہتا من انت، یہ کون ہے، تو کون ہے؟ تو امام نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میرا نام علی ہے اور میں حسین شہید کا بیٹا ہوں۔ بس جیسے ہی اس نے یہ نام سنا، ہسٹری کہتی آگ بگولا ہو گیا، جل گیا، اور کہا کہ الیس اللہ قتل علی ابن الحسین، کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ دیکھیے یہ اس کی کنسپریسی تھی، یہ اس کی ہوشیاری تھی۔ الیس اللہ، کیا اللہ نے قتل نہیں کیا؟ امام نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے جنہیں تیرے خونخوار درندوں نے کربلا کے میدان میں قتل کیا ہے۔ اور اس کے بعد دو چار جملے رد و بدل ہوئے، تو تاریخ کہتی ابن زیاد گھبرا کے چیختا ہے اور چیخ کے کہتا ہے الک جرأۃ علی جوابی، کیا تجھ میں اب بھی مجھ سے مقابلے کی طاقت باقی ہے؟ وہ بے معرفت جاہل انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے کربلا میں ان کو قتل کر دیا ہے اور ان کے پیر میں زنجیر ڈال دی ہے، تو ہم نے ان کو اسیر بنا لیا تھا۔ اس بے معرفت کو اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کے جسم کو اسیر بنایا جا سکتا ہے، مگر فکر کو اسیر نہیں بنایا جا سکتا، مزاج کو اسیر نہیں بنایا جا سکتا، سوچنے کے انداز کو اسیر نہیں بنایا جا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے وہ فوراً حکم دیتا ہے قتل کر دیا جائے۔ جب اس نے قتل کی بات کی تو سید سجاد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں اب القتل تحددنی، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ ان القتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ، اللہ کی راہ میں سر کٹا دینا ہمارے خاندان کی میراث ہے، اور اللہ کی راہ میں شہادت کو حاصل کر لینا یہ ہمارے خاندان کا افتخار ہے۔ حیدری اب یہاں پہ جو ایک بات قابل غور ہے وہ یہ کہ ابن زیاد گفتگو کے دوران جو وہ پوچھتا ہے نام کیا اور امام نام بتاتے ہیں، تو اس گفتگو کے دوران وہ یہ بھی کہتا ہے، جب امام نے کہا کہ میرے بھائی تھے علی جن کو اللہ نے قتل کر دیا، تو کہتا علی علی علی، تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا کہ اپنے تمام بچوں کے نام علی رکھے؟ امام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار کو اس نام سے بڑا عشق تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے تمام بچوں کے نام علی رکھے، اور چونکہ ہمارے سید و سردار آقا و مولا حسین شہید کو اس نام سے عشق تھا، لہذا چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے، عشق کرنے والوں نے اس نام کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ اٹھتے ہیں یا علی مدد، بیٹھتے ہیں یا علی مدد، چلتے ہیں یا علی مدد، سوتے ہیں یا علی مدد، جاگتے ہیں یا علی مدد، گرتے ہیں یا علی مدد، ٹھوکر لگتی ہے یا علی مدد۔
اہل بیت علیہ السلام کی تعصی کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، اس نام سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے چاہنے والوں نے اس نام کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا۔ لیکن یہاں پر میں رک کے ایک بات کہوں گا، ہماری طرف سے ذرا سی ایک کوتاہی ہے۔ ہم نے کام تو بڑا اچھا کیا، لیکن انفارچونیٹلی جب جسمانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم یا علی مدد کہتے ہیں۔ ہم نے نام علی کو محدود کر دیا ہے۔ نہ نام علی محدود ہے، نہ ذات علی محدود ہے۔ جس طرح سے ہمارا پیر پھسلتا ہے، ہم گرنے والے ہوتے ہیں، ہمیں ٹھوکر لگتی ہے، یا علی مدد کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آ کر ہم کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہمارا دین پھسل رہا ہو، جب ہمارا ایمان پھسل رہا ہو، جب ہماری نگاہیں پھسل رہی ہوں، اس وقت بھی اگر ہم یا علی مدد کہیں گے تو وہ آئیں گے اور آ کے ہم کو بچائیں گے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، زمیں بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، نبی بولا وسیع میرا، علی مولا، علی مولا، ہے یہ پہلا نہیں ہے چوتھا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یہ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ بھائی نے ہمارے ایک بات کی آخر میں، ہے یہ پہلا نہیں چوتھا۔ ایک مرتبہ مولا علی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ اب جتنے چاہنے والے تھے سب حیران، چہروں پہ سب کے ہوائیاں، یا امیر المومنین یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو آپ کو پہلا مانتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چوتھے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جلدی بتائیے کیسے چوتھے خلیفہ آپ ہیں؟ فرمایا کہ پہلے خلیفہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ آدم ہیں۔ یا آدم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو سب سے پہلے اللہ نے جس کو خلیفہ کہا وہ آدم ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ جس کے لیے اللہ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا وہ حضرت داؤد ہیں۔ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ اور تیسری ذات جس کو اللہ نے قرآن میں کہا خلیفہ وہ حضرت ہارون ہے، کہ جناب موسیٰ نے کہا یا ہارون اخلفنی فی قومی۔ تو پہلے خلیفہ آدم، دوسرے خلیفہ داؤد، تیسرے خلیفہ ہارون اور چوتھا خلیفہ علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ نہیں ہوں، اللہ کا چوتھا خلیفہ ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ تو نام علی کو ہمیں محدود نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، خدا نہ خواستہ انسان بازار میں ہو، شیطان وسوسہ پیدا کرے، یا علی مدد کہیے، دیکھیے وہ کس طرح کے سنبھالتے ہیں۔ گھر میں انسان کمپیوٹر پہ ہو، انٹرنیٹ پہ ہو، شیطان وسوسہ پیدا کرے، یا علی مدد کہیے، اللہ علی کی مدد سے بچائے گا۔ بزنس میں انسان ہو، خدا نہ خواستہ گناہ کا ارادہ کرے، چیٹنگ کا ارادہ کرے، فراڈ کا ارادہ کرے، یا علی مدد کہیے، وہ آ کے بچائیں گے۔ ہمیں یا علی مدد کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ نہ علی محدود ہے اور نہ نام علی محدود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی سید سجاد کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں، اور پھر اس کے بعد میں ایک آخری واقعہ عرض کر دوں شام کا، اور اس کے بعد میں آپ کی زحمت تمام۔ جب سید سجاد شام پہنچے ہیں تو وہاں ظاہر سی بات ہے ماحول بالکل مختلف تھا۔ شام میں ماحول بالکل ڈیفرنٹ تھا، اور وہاں جو سید سجاد نے پورا خطبہ دیا ہے میں اس کو نہیں ٹچ کروں گا، نہ اس کا وقت ہے اور نہ گنجائش ہے۔ وہ ایک پوائنٹ جو وہاں پہ سید سجاد نے ریز کیا اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 700 کرسی نشین دربار سجا ہوا ہے، آراستہ ہے۔ سید سجاد پہنچے اور جیسے ہی سید سجاد کو یزید نے دیکھا، اس نے بھی اسی انداز سے نام پوچھا، اور جب پتہ چلا کہ امام حسین کے بیٹے تو فوراً بوکھلا گیا اور فوراً قتل کا حکم۔
اپنے جو چاہنے والے تھے ان کے ساتھ اس نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو وہ جو چاہنے والے تھے انہوں نے آس پاس جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ قتل کر دیا جائے. اسی انداز میں جس انداز میں ابن زیاد کے دربار میں فیصلہ کیا گیا. یہ دونوں باتیں ملتی جلتی لہذا میں اس کو نقل کر رہا ہوں. تو وہاں پر جب سید سجاد کے قتل کا حکم دیا گیا تو مولا نے کہا کہ تم مجھے قتل کرو، لیکن میں ایک واقعہ تمہارے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے جناب موسیٰ اور ہارون کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے بھی جس طرح سے تو اپنے چاہنے والوں سے ہمارے قتل کے سلسلے میں مشورہ کر رہا ہے، اسی انداز سے فرعون نے بھی اپنے چاہنے والوں سے موسیٰ اور ہارون کے قتل کے سلسلے میں مشورہ کیا. تیرے دربار والوں نے کہا قتل کر دو، مگر فرعون کے دربار والوں نے کہا تھا ارجح و اخا، ان دونوں کو چھوڑ دو، انہیں قتل نہ کرو. امام نے کہا تم لوگ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ پورا مجمع بالکل چونکا ہوا ہے، سب کے کان کھڑے، کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے، آپس میں چہمی گوئیاں، کیا وجہ ہو سکتی کیا وجہ ہو سکتی ہے. جب امام نے سب کی توجہ مکمل طور پر سب کی اٹینشن اٹریکٹ کر لی تو پھر امام نے کہا کہ اس کی بس ایک وجہ ہے کہ فرعون کے دربار میں جو تھے وہ بد کردار تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، کافر تھے، مشرک تھے. ان کے ہاں تمام خرابیاں تھیں مگر تھے حلال زادے. اور فرمائیے گا اس پوائنٹ پر، تھے حلال زادے. اور جو انسان بھی حلال زادہ ہوگا وہ کسی بھی نبی یا وصی نبی کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا. یہ امام سجاد نے یزید کے دربار میں کہا، اور اس جملے کے ذریعے سے امام سجاد نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا. مسلمانوں، جس کو تم امام مانتے ہو، جس کو خلیفہ رسول مانتے ہو، جس کی پیروی کر کے جنت میں جانے کی امیدیں رکھتے ہو، اس کا کردار نہ صحیح، اس کا اخلاق نہ صحیح، اس کا تقوی نہ صحیح، کچھ نہ دیکھا ہوتا، کم سے کم ماں کا کردار تو دیکھ لیا ہوتا. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اہل بیت دے دشمنات لعنت، دشمنات لعنت، یزید ملعون تے لعنت، انہیں گندے چہرے تے لعنت. نعرہ حیدری، ظہور امام زمان علیہ السلام، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور عزیزان محترم، جب آپ ہسٹری پڑھیے گا تو کردار کی گندگی، کردار کی غلاظت، یہ دشمنان اہل بیت کو تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو بغض آل محمد میں ملا ہے. کردار کی گندگی اور غلاظت یہ یزید ہے. اور بیک ٹو کوفہ، ابن زیاد. تاریخ کہتی جب بی بی زینب نے اس سے کلام کیا تو کس طرح کلام کیا؟ یبن مرجانہ، مرجانہ کے بیٹے. وہ ابن زیاد کی جس کو لوگ امیر کہتے ہوئے ڈرتے تھے، بی بی زینب کیا کہتی ہیں؟ یبن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے. یہ مرجانہ کون تھی؟ یہ ابن زیاد کی ماں تھی جو فسق و فجور میں اور کردار کی غلاظت میں اپنے زمانے کی مشہور عورت تھی. اس کی ماں کا نام لیا تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے. یہ امام سجاد اور بی بی زینب ہیں جنہوں نے اس طرح سے حق کو واضح کیا ہے اور باطل کو بے نقاب کیا ہے. اور عزیزان محترم، یہ ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس بھی ہے. جو بڑے بڑے دشمنان اہل بیت آپ کو تاریخ میں دکھائی دیں گے، سب کردار کے اعتبار سے، خاص طور پر عفت اور پاکدامنی کے اعتبار سے پستیوں کی آخری منزل میں نظر آئیں گے. تو علی کے چاہنے والوں کو اس راستے پر بہرحال نہیں جانا چاہیے. علی کے چاہنے والے اور کردار کی وہ پستی، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے اور بہت بڑا سبق ہے. برادران محترم،
اب میں دو چار جملے مصائب کے اور اسی پہ آپ کی رحمت تمام. اسی دربار کا واقعہ ہے، بہت سے واقعات ہیں، میں کیا کیا عرض کروں. ابن زیاد ملعون امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، اور چاہنے والی بہن سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے. ایک ذاکر ممبر پر بیٹھ کر ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہے تھے. اس زمانے کے جو سب سے بڑے عالم دین آیت اللہ تھے وہ اس مجمع میں موجود تھے. ذاکر پڑھتے پڑھتے جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ زمانے کی بدنصیبی یہ تھی کہ علی کی بیٹی زینب علیہ مقام ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. اس نے ابھی مصائب شروع کیا تھا، مگر وہ عالم دین کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب خاموش ہوگا. ایک انسان کے رونے کے لیے پوری زندگی یہی کافی ہے کہ فاطمہ عصمت کبریٰ کی بیٹی زینب علیہ مقام وہ ابن زیاد کے نجس اور ناپاک دربار میں داخل ہوئی. اور انسان اگر واقعا غور کرے عزادار محترم، میں سمجھتا ہوں پوری زندگی رونے کے لیے ہی کافی ہے کہ زینب اور ابن زیاد کا دربار، وہ پاکیزگی، وہ طہارت، وہ عفت، وہ عصمت، اور دوسری طرف وہ نجاست، وہ خباثت اور وہ غلاظت. اس سے بڑھ کر اس دنیا کی پستی کیا ہو سکتی ہے؟ بس ارباب عذاب اسی دربار کا واقعہ ہے کہ مولا کا ایک شہدائی ابن زیاد کے قید خانے میں ایک عرصے سے قید تھا. آپ سمجھ گئے ہوں گے نام، مختار ثقفی. ابن زیاد ان کے دل کو دکھانے کے لیے، محبت اہل بیت کو تڑپانے کے لیے حکم دیتا ہے کہ مختار کو قید خانے میں لایا جائے. مختار ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، رسیوں میں جکڑے ہوئے دربار میں لائے گئے. ابن زیاد جو تشت تلا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے مختار تم کو کچھ خبر بھی نہیں؟ تمہارا آقا و مولا حسین ہمارے دربار میں ہے. بس جیسے ہی مختار نے یہ نام سنا کہ اے نجس انسان اپنی زبان بند کر، میرا آقا و مولا اور تیرا نجس دربار، اس کے پاک و پاکیزہ قدم. یہ سننا تھا کہ اس ملعون کو غصہ آیا. جو تشت تلا رکھا ہوا تھا اس کے اوپر جو سرپوش رکھا تھا اس کو ہٹایا اور کہا مختار ذرا غور سے دیکھو یہ سر کس کا ہے؟ یہ سر اسی حسین کا ہے جسے تم آقا و مولا کہتے ہو. بس ارباب عزا تاریخ کہتی ہے جیسے ہی مختار نے آقا و مولا حسین کا سر تشت تلا میں دیکھا، ایک زوردار انگڑائی لی، ہتکڑیاں ٹوٹیں، بیڑیاں ٹوٹیں، رسیاں ٹوٹیں. بغل میں کھڑے ہوئے ایک غلام کے ہاتھ سے تلوار کھینچی اور چاہتے ہیں کہ ابن زیاد پر حملہ کریں. مختار آگے بڑھتے ہیں، پیچھے سے زنجیروں کی جھنجھناہٹ کی آواز آتی ہے. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار. بس ارباب عزا آپ تصور کیجئے مختار آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد سید سجاد کو گلے سے لگانا چاہتے. مولا یہ آپ پر کیا ہو گیا؟ آپ کے خاندان پر کیا گزر گئی؟ میں تو قید خانے میں تھا، مجھے کچھ پتا بھی نہیں چلا. سید سجاد نے تڑپ کے کہا اے مختار ارے آہستہ گلے لگانا، گلے میں طوق خاردار، گلا زخمی. اور اے مختار ارے اپنی نگاہیں جھکائے رکھنا، اس دربار میں میں تنہا نہیں ہوں، ہماری پھوپھیا زینب و ام کلثوم بھی اسی دربار میں کھڑی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس مختصر مگر امتنی عبادت کو قبول فرما. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود کی جان مال عزت و آبرو اولاد کی حفاظت فرما. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے ان 12 دنوں کے اشک عزا کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. تمام مقروضوں کا قرض ادا فرما. تمام پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما. خدا جہاں جہاں عزاداران سید الشہداء عزاداری میں مشغولوں کی جان و مال عزت و آبرو اولاد کی حفاظت فرما. منتقم کربلا وارث کربلا ہمارے آخری امام اور اپنے آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے بہترین عوان و انصار میں شمار فرما.